अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हमने जो डिस्कस करनी है, बात हमने गुफ्तगू करनी है जिस मौजू पे, और वो है जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके दिल का मामला जो आज जरा नाजुक हो गया। शामी साहब, ऑन द वे टू कोर्ट। चलिए उनके बारे में भी गुफ्तगू करते हैं। पहले तो रबीउल अव्वल का चांद जो है वो तुलू हो गया जी, माशाल्लाह, आपको भी मुबारक और खैर मुबारक, हमारे तमाम नाजरीन को भी मुबारक। ये वो महीना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और हर तरफ उन्होंने उजाला कर दिया। बिल्कुल। और क्या हमारे शुएब साहब का शेर है, शुएब बिन अजीज का, जी, कि नूर लेकर उस रुखे ताबा से हमने मुस्तार, शब की तारीकी को जब चाहा उजाला कर लिया। वाह वाह। तो अब इस सीरत पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कुर्बान भी होते हैं, उन नाते भी बहुत पढ़ते हैं और नमाजें भी बहुत अदा होती हैं, लेकिन उनकी जो पैरवी है उस पर कमज़ोर वाक़ हुए हैं हम, और इसी वजह से हमारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और हमारे साथ वो हो रहा है जो देखने में आ रहा है। बिल्कुल, कि आलम इस्लाम की जो हालत है उसको आप देख लीजिएगा क्या है। तो बहरहाल इस पर गुफ्तगू होगी। बिल्कुल। शाम साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो है ना, वो बीमार पड़ गए या बन गए क्योंकि अब मुतजाद इतलात हैं। जी, देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि हजरत इंसान जो है ना, वो बहुत ताकतवर समझते हैं अपने आप को और बहुत कमजोर वाक़ हुए। जी, एक लम्हे में जो शख्स मौजूद होता है और अपना हैबत और दबदबा तारी कर रहा होता है, अगले लम्हे में वो ख्वाबो ख्याल हो जाता है। बिल्कुल। कैसे कैसे हुक्मरान आए, कैसे कैसे जबरदस्त लोग इसमें आए, कैसे कैसे जाबर आए, जालिम आए और तरह तरह के लोग आए और दुनिया से चले गए। बिल्कुल। और अब वो बस किस्सा कहानी है, हम उनका किताबों में जिक्र पढ़ते हैं। तो परवेज मुशर्रफ साहब जो भी हो, इंसान है आखिर, जी, गोश्त पोस्ट के बने हुए, उनको तकलीफ हो भी सकती है, लेकिन मजबूत आसाब के आदमी, कमांडो हैं, हर बड़े चीज बड़े कुछ उन्होंने। भी हो। देखिए, ये तो इंसान की हर बीमार मजबूत लोग जो हैं उनके लिए भी मौत लिखी हुई है, उनके लिए भी बीमारी लिखी हुई है, बीमार भी होते हैं। तो इसलिए एक इम्कान तो ये मौजूद है कि एक बहाना किया गया हो और वो अस्पताल दाखिल हो गया जी, और अदालत में पेश होने से भी महफूज रह गया। और दूसरा इम्कान इस बात का मौजूद है कि उनको तकलीफ हुई हो और उनको वहां अस्पताल ले जाया गया हो। बिल्कुल। तो बड़ा क्योंकि इंसानी मामला है जी, और जिंदगी का मामला है, तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके और दिल जो है उसको पत्थर करके गुफ्तगू नहीं कर सकते। वो भी उनसे जितने भी इख्तलाफात हों सियासी, वो भी एक माँ के बेटे हैं, बिल्कुल, एक बीवी के शौहर हैं, बच्चों के बाप हैं, और इस लिहाज से हमें उनसे बड़ी दिली हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनको शफा याब करे, सेहत याब करे और वो अपना काम जो है दोबारा शुरू कर सके। शाम साहब, अभी तक उनकी सेहत के बारे में कोई ऐसी इत्तला नहीं आ रही कि जिसमें डॉक्टर ने आके ब्रीफ किया हो कि जनाब ये रिपोर्ट्स हैं, ये टेस्ट हैं, ऐसी कोई चीज नहीं आ रही? तो डॉक्टरों पे डिपेंड करता है ना। वो जी, डॉक्टर तो आपको पता, जब हमारे जरदारी साहब बीमार हुए थे, बिल्कुल, तो वो भी इसी तरीके से उनको ले जाया गया था और कुछ पता नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है। जी, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना कि डॉक्टर हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक ऐलान करें। अगरचे बताना चाहिए तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। जी, चाहे मुगैया खत्म होती हैं, एक तजस्सुस खत्म होता है, मगर अब मेरी कई दोस्तों से बात हुई है। अब उसमें एक हमारे वसीम साहब हैं, हमारे साथ लाइन पे हैं, मेजर वसीम साहब जी, अब वो भी बड़े बाखबर शख्स हैं। अब तो डीएचए में माशाल्लाह उनकी सल्तनत है, हुकूमत है, लेकिन वो रहे ISI में रहे उम्र भर, और जाहिर है कि जो इंटेलिजेंस अदारों में काम करने वाले हैं उनके कान और उनकी आंखें जो हैं वो हमसे ज्यादा होती हैं, दो हमारे साथ 4 होती हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो मेजर साहब, ये क्या परवेज मुशर्रफ साहब को क्या हुआ? आपकी इत्तलात क्या कहती हैं? क्योंकि आमतौर पर आपकी इत्तला मैंने दुरुस्त पाई है, माजी का तजर्बा तो ये है
اب یہ پتہ نہیں اس معاملے میں آپ کیا کھوج لگایا آپ نے یا نہیں لگایا؟ کھوج تو کیا لگانا تھا، ایکچوئل ان کے ہمارے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ جن کے کافی تعلقات ہیں، ان کی کوئی میٹنگ ان سے ملاقات ہوئی تھی آج سے کوئی 15-20 دن پہلے. آپ کی براہ راست ملاقات نہیں ہے پرویز نشانت صاحب سے؟ ان کی ہوتی تھی جی جب یہ بریگیڈیئر تھے یا میجر جنرل تھے، اس وقت ضرور ہوتی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد پھر آپ انہیں دور سے دیکھتے رہے؟ اس کے بعد ہم انہیں دور سے دیکھتے. ویسے بھی ہم لوگ اس وقت فوج سے باہر آ گئے تھے جب یہ کمانڈ میں آئے. ٹھیک، باہر آ گئے تھے کیا آپ بھی کوئی فوج میں باہر؟ ریٹائرمنٹ لے لی. ٹھیک جی. اچھا جی، بات یہ ہے کہ جن صاحب کو جو ہے ان کو پارکنسن کی. اچھا، کیا بتایا انہوں نے آپ کو؟ پارکنسن کی آپ اب بتا رہے تھے کہ جو ان کے ملنے والے ہیں ان کے دوست ہیں. ہاں جی، ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے نا تو یہ ہی واز ناٹ ویری کانفیڈنٹ. مطلب تنہائی جو ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ، چاہے وہ ایک پیلس میں ہو یا جیل میں ہو، ہے تو وہ کنفائنمنٹ ہی تھی. اچھا، تو اس کی وجہ سے. دوسرا یہ بڑے شوقین تھے ایک ٹف ایکسرسائز کرنے کے، ہر وقت بھی، یعنی یہ شام کے وقت ایکسرسائز کرتے تھے صبح، اور ان کو بھی کافی دیر ہو گئی ہے یہ جو اٹیک کے خطرے اور یہ خطرے، اس کی وجہ سے یہ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے تھے. تو ان کا دایاں بازو جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اور یہ کئی دنوں سے بیمار ہیں. اور اس کی ایک تو وجہ دایاں بازو کیوں افیکٹ ہوا، کیسے؟ لیک آف ایکسرسائز. دیکھیں جو بندہ ایکسرسائز کا، آپ محمد علی کو دیکھیں نا، جب وہ باکسر تھا تو جب اس نے ایکسرسائز چھوڑی ہے تو یہ ویٹ لفٹرز، جو باکسرز اور جو ٹف ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آخری عمروں میں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہ بیماری ایک دم تو نہیں ہوتی؟ ایک دم نہیں ہوتی، لیکن یہ ان کو تقریباً کئی مہینے سے یہ ان کے ساتھ ہے. آپ اگر ان کو فوٹوز بھی دیکھیں ان کا بازو جو کانپتا ہے وہ جی کانپتا ہے. اور ان کی جو بلڈ سپلائی جو ہے برین کی وہ بھی کوئی افیکٹ ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ ہوئی ہے، تو وہ بازو ان کا کانپ رہا ہے نا جی. آپ دیکھیں یہ انٹرویو جب بھی دیتے ہیں، ہی آلویز مووز ہز بوتھ ہینڈ. اگر آپ ابھی پچھلے 2-3 انٹرویو ان کے غور سے سنیں تو وہ ہی واز ناٹ موونگ ہز رائٹ ہینڈ، اور رائٹ ہینڈ ان کا پورا جو ہے وہ. آپ کے خیال میں یہ بیماری کوئی سیریس ہے یا کوئی بس معمولی ہے؟ یہ معمول کی بیماری ہے، لیکن دیکھیں ہی از انڈر ہائی ٹینشن. اس وقت اس کی مدر کی سکنس بھی ہے، پھر کیسز کا بھی اس کو خوف ہے، اور اس کے بعد ان کا جو. آپ تو ان کے خلاف نعرے لگاتے رہے ہیں، عدلیہ بحالی تحریک میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں، تو آپ کچھ ہمدردی محسوس کر رہے لگ رہے ہیں؟ نہیں، ہمدردی نہیں محسوس، ہمدردی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بے دردی لگ رہی کیا آپ کو؟ ان کو اپنے ایکچولی اس وقت جو سب سے زیادہ ٹینشن ہے وہ ان کو اپنے دوستوں کی ہے. آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ ایسا آدمی تھا جو کہ اپنے دوستوں کو نوازتا تھا. آج ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. جنرل آفیسر اس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی اس کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے بغیر اپنے ایک قدم نہیں چلا کرتے. ہمارا یہ تو مختلف طرح کے مسائل ہیں. بہت مہربانی جناب. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ میجر وسیم. تو دیکھیے صاحب، دیکھیے نا وہ کیا کرے، جب تم چلو زمین چلے، آسمان چلے، بالکل، اور جب میں چلوں تو سایہ بھی میرا نہ ساتھ دے. ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے نا. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کی بیماری کے حوالے سے، اور میجر وسیم صاحب جو ان کے سماجی رابطے کے ذریعے بتا رہے تھے کہ ان کو پارکنسن بھی ہے. ان کو پارکنسن ہے. ہو سکتا ہے ان کے اعصاب متاثر ہوئے ہوں. بالکل. ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو یا کوئی تکلیف بھی ہو گئی ہو. لیکن ہم سب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر ایک نتیجے میں ایک پوری بحث چھڑ گئی ہے سیاستدانوں کے درمیان. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بزدلی کی نشانی ہے کہ انہیں وہ فیس نہیں کر پا رہے. بیمار ہونا تو بزدلی کی نشانی نہیں ہے. وہ بیمار بننا بزدلی کی نشانی ہے. تو دیکھیے سیاستدان تو آپ کو شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے؟ جی شیخ رشید صاحب نے تو کہا تو ہوتے رہتے ہیں. نہیں سیاست، آپ مجھے بتائیے آصف زرداری صاحب کتنے بیمار تھے؟ جی بالکل. جب جناب وہ جیل میں تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا سرٹیفکیٹ ایئر ٹریول نہیں کر سکتے وہ، تو سوئٹزرلینڈ میں عدالت میں پیش ہونے سے انکاری تھے. بالکل.
تو شہباز شریف صاحب کو کمر کی تکلیف رہی جب وہ جیل میں تھے، لیکن وہ تو کچھ کمر کی تکلیف تو ان کی حقیقی بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو نواز شریف صاحب کے بیٹے تھے حسن نواز جی، ان کو کیسی تکلیف ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب وہاں سے پھر کو اجازت دی گئی، پرویز مشرف صاحب کے دور میں پاسپورٹ بنا ان کا، لندن گئے۔ تو دیکھیے انسان جو ہے نا، میرے اندر کا جو شخص ہے نا مجھے روکتا ہے اس بات کا کہ میں کسی کی بیماری جو ہے اس کے بارے میں اس طرح اظہار خیال نہ ہو، میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں اچانک۔ ان کا جو سب سے دلچسپ ٹویٹ ہے وہ پتہ کیا وہ یہ ہے کہ تمام طبی بہانوں کی، یہ میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی ہے، تمام طبی بہانوں کی تصدیق ڈاکٹرز کے آزاد بورڈ کے ذریعے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ اوہ مجھے درد ہو رہی ہے اور پھر ٹریزن کا کیس ختم ہو جائے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو جماعت ہے وہ 5 سال برسر اقتدار رہی، ٹھیک، اور اس نے ان پہ مقدمہ قائم کرنے سے انکار کیا، بالکل، اور اب جو بےتابی ہے بلاول صاحب کی وہ قابل دید ہے، ٹھیک، تو 5 انہوں نے تو بلکہ وہ تو یوسف اللہ گیلانی صاحب اور آصف سرداری صاحب تو کہتے تھے کہ یہ ڈویبل نہیں ہے، ٹھیک، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ٹھیک، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا۔ تو 5 سال کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا ان پر، اور اب جب مسلم لیگ ان کی حکومت آئی ہے اور اس بیچاری سے یہ مقدمہ سرزد ہوا ہے تو اب بلاول صاحب کے تیور جو ہیں دیکھنے قابل ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے میں اس پہ یعنی کوئی اس کا مذاق نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن صاحب متحدہ قومی موومنٹ نے ایک پوزیشن لے لی ہے اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ بیمار ہیں اور بلاول صاحب کے خلاف ہو گئے، اور اب پھر یہ وہ بحث چل رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ تو کیونکہ ان کے ساتھ رہی ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی کچھ نقاب اتارا ہے یا اتاری ہے، جی، نقاب اتارتے ہیں یا مذکر ہے مؤنث ہے، اگر چودھری صاحب نے پہنی ہو تو مذکر ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا کوئی مؤنث پہن لے تو مؤنث۔ تو نقاب اتار کے کچھ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی مشورہ دیا تھا مجھے بھی پکڑ لو، اگرچہ کہ ایسی پیشکش خاصی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اب یہ جو ان کے حامی ہیں نا وہ بھی کچھ تھوڑا سا بول رہے ہیں۔ یہ جب کچھ شخص مشکل میں ہوتا ہے نا تو یہ بڑی انسانی نفسیات ہے، اس کے حامی جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا طاقت پکڑ جاتے ہیں اس سے، ٹھیک، اور جو مخالف ہیں ان کو تھوڑا سا دبک جاتے ہیں، کوئی احساس ہوتا ہے یار مشکل میں ہے، کوئی زیادہ گفتگو نہ کی جائے، یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ جی، اچھا شام صاحب اب ان کے ذرا کیس کی طرف آ جائیں۔ اب ان کے کیس کے بارے میں بھی ایک بات چل رہی ہے کہ ان کے وکلا جو ہیں وہ کیس نہیں لڑ رہے، عدالت سے لڑ رہے ہیں۔ یعنی وکلا تو اپنے طریقے سے لڑیں گے، اور اس طرح کے مقدمات جو ہیں ان میں وکلا تو اس معاملے کو طول دینا چاہیں گے، اور ان کے آپ کو پتا ہے کہ کئی سطحوں پر ان کے وکلا تیار ہیں، ان کے وکلا سپریم کورٹ کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں، خصوصی عدالت کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، اور نیچے جناب میڈیا کے اوپر بھی، میڈیا میں آ کر بھی ایک یعنی ایک اچھی خاصی انہوں نے ایک بریگیڈ اکٹھی کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، شریف الدین پیر زادہ صاحب ہیں، شاید وسیم سجاد صاحب بھی ہیں، پھر انور منصور صاحب ہیں، اور آپ کے خالد رانجھا صاحب ہیں، اور پھر ابراہیم ستی ہیں، بیرسٹر سیف ہیں، بیرسٹر سیف ہیں، احمد رضا قصوری ہیں، اور رانا اعجاز جو ہیں جی، وہ بھی، اچھا، ہاں وہ بھی گئے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی آستینیں چڑھا کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اکرم شیخ صاحب کا مقابلہ کریں گے خوب۔ اکرم شیخ صاحب نے بڑا دلچسپ ایک شعر پڑھا تھا، جی کیا شعر پڑھا؟ جی اب شعر یاد نہیں، ماشاء اللہ آپ نے کمال ہی ہے، کیونکہ آپ کو موقع پہ اگر غائب ہو جاتی، جی شعر یاد ہو تو پھر شعر نہیں رہتا۔ اچھا ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک بات۔ شام صاحب ان کے پاس ڈیفینس کی کیا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے؟ اب اس دیکھیں اب ایک بات تو یہ ہو رہی ان کا مطالبہ یہ ہے جی کہ مجھ پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانا چاہیے۔ آج میں نے دن گزارا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، اور کئی سابق فوجی افسروں سے ملاقات بھی ہوئی، کئی دوسرے دوستوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا، اور وہاں کی سنگن یہ ایک پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ وہاں جو ان کے حامی ہیں، جو فوجی بھی ہیں، اور کئی فوج کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو تکلیف ہے ان سے، وہ ان کے جیسے اسلم بیگ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی ان سے ایسی کوئی خاص ہمدردی معلوم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اب ان کو لفظ غداری کا جو استعمال ہے نا بار بار، غداری مقدمہ، اس پر تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں لفظ غداری استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آرمی چیف جو ہے اس کو آپ غداری کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں تو یہ مناسب بات نہیں ہے، اور لفظ استعمال کریں۔ میں نے کہا جی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ دستور توڑنے کو یا اس کو ایبروگیٹ کرنے کو غداری کہا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، ٹھیک، اس لیے غداری کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اور فوج میں بھی
غداری کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ مل گئے ٹھیک، یا آپ نے اپنے کوئی راز پیش دیے. دستور کو توڑنا یا اس سے کھیلنا کوئی غداری نہیں سمجھا جاتا عام. تو ایک تو ہمارے کئی دوستوں نے کہا کہ بھئی اس کو اب لفظ کو بدلے میڈیا جو ہے. اچھا ہاں تو وہ میں نے عرض کیا کیا ہو سکتا ہے، مثلا دستور شکنی ہو سکتا ہے. ٹھیک، دستور شکنی کا مقدمہ. ہاں یہ معنی بھی اس کے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور بجائے اس کے کہ آپ غداری کی گردان لگائیں. پر یہ تو اب میڈیا والوں پر منحصر ہے کہ وہ کیا لفظ چنتے ہیں. گنجائش تو اس کی بھی موجود ہے اگرچہ کہ کسی سے تکلیف پہنچے. اب یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ فوجی عدالت. اب میں نے دیکھا ہے کہ فوجی عدالت میں ہمارے جو یہ تھے نا جو سری لنکا کے کمانڈر تھے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف ہی ان کو سمجھا، یعنی سری لنکا کے واحد 4 اسٹار جنرل ہوئے اب تک کے. ٹھیک، وہ ان کا نام ہے سارتھ مونسیکا. جی ٹھیک ہے، سارتھ مونسیکا. اب انہوں نے لیڈ کیا ہے فوج کو یہ LTT کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی سری لنکا کی، اور فتح یاب ہوئے. تو ان کا بڑا امیج تھا، بڑے پاپولر تھے، بڑی ان کی عزت تھی فوج میں. 2009 میں یہ سارا کام ہوا. اب ان کو انہوں نے جب فوج سے ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد وہ جناب صدارتی انتخاب میں کھڑے ہو گئے. ٹھیک، لیکن صدارتی انتخاب میں وہ اپوزیشن کے بن گئے امیدوار. ٹھیک، تو ان کو یہ صدر جو ہمارے ہیں اس وقت راجا پیکسلے، کیا نام ہے ان کا؟ جی راجا پیکسلے. جی خاصا مشکل تھا نام. تو وہ ان کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن ان کو شکست نہیں دے سکے. شکست کھا گئے جناب جنرل صاحب. ٹھیک، اب اس کے بعد جو تقریریں انہوں نے کی نا وہ بڑی طوفانی تھی. ان کا کرپشن جو سیاستدانوں کو تہس نہس کر دیں گے اور ان کو لٹکا دیں گے، اور پھر اپنے کچھ فوجیوں کو بھی حکم احکام دیتے رہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ کمانڈر ان چیف تھے اس وقت بھی اپنے فوجی جوانوں کو انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ وہ ان کے سروے کرتے تھے ان کے حق میں، کہ سروے معلوم کریں کتنے پاپولر ہیں وہ فوج کے اندر، کتنے پاپولر ہیں باہر، کتنے پاپولر ہیں. اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بعض حاضر سروس فوجی جو تھے وہ بھی ان کی کمپین چلاتے تھے، گویا ان کے اتنے وہ انوالو تھے ان کے ساتھ. تو اب ان کو پکڑ لیا گیا، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے. ایک تو فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کا الزام لگایا. اچھا، اور وہاں صدر جو ہے وہ ہوتا ہے کمانڈر ان چیف. تو کمانڈر ان چیف کے خلاف سازش کا الزام لگایا. تو ان کو گرفتار کر کے کورٹ مارشل کیا گیا ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا جو سری لنکا کا لا ہے وہ 6 مہینے تک، اگر ایک فوجی ریٹائرمنٹ کے 6 مہینے بعد تک کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو فوجی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے. بارہ ان کو فوجی عدالت میں پیش کیا گیا. ان کو کوئی میرے خیال 32 ماہ کی سزا ملی ہے اور ان کا رینک ان سے لے لیا گیا. اچھا، اور پینشن بھی جو ہے وہ ضبط کر لی گئی. خاصی توہین، کورٹ مارشل میں سزا ہے، کورٹ مارشل. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ ایسے شام صاحب ایک بریک لے لیتے. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب، آپ سری لنکن صدر بمقابلہ ایک جرنیل. ہاں وہ بھی ایک پیغام آیا کہ ان کا نام جو ہے نا ایسے بولیں گے مہندرا راجا پاک سے. جی تو پاک سے اچھا ہے، پاکستان سے دوستی بھی ہے. جی تو یہ جو جنرل صاحب تھے نا ان پر الزام یہ تھا کہ جب یہ آرمی چیف تھے نا اس وقت ہی یہ سیاستدانوں سے گٹمنٹ شروع کر دی تھی انہوں نے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات یہ انہوں نے ایک بڑا جو سری لنکا کے خلاف ایک بعض NGOs نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے کہ بھئی انہوں نے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہیں، جو لوگ سرنڈر کر رہے تھے ان کو مار دیا ہے. بالکل. اچھا، اب انہوں نے اس پر بھی کوئی ایسا بیان دیا کہ میں اس میں گواہی دینے کو تیار ہوں، گویا جیسے حکومت کے خلاف یہ جرم جو ہے وہ بھی ثابت کرنے جا رہے ہیں. اگر جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا، مجھ سے رپورٹر نے غلط بات منسوب کر دی. بہرحال یہ وار ہیرو تھے. جی. اور سول عدالت نے بھی بعد میں ان کو سزا دے دی، کولمبو ہائی کورٹ نے. ٹھیک ہے، 3 سال کی قید. اچھا. اب لیکن بنیادی طور پر ان کا کورٹ مارشل کیا گیا. ٹھیک. تو بعض وکلا کا یہ خیال ہے، اور شاہد احمد صاحب بہت سینئر وکیل ہیں، ان سے میں نے ڈسکس کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا ان کو
فوجی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، فوج کے سپرد کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سزائیں شاید اتنی سخت نہ ہوں. اور فوج نہیں، بڑی سزا سخت ہوتی ہے تو فوج کی. اور ان کا کہنا یہ کہ دیکھیے فوج جو ہے ان کو خود بھی لے سکتی ہے اپنی کسٹڈی. جیسے کہ آپ دیکھیے جو NLC کیس تھا نا، جی جی بالکل، لاجسٹک سیل کا، بالکل اس میں بعض فوجی افسر جو تھے ریٹائر ہو چکے، بالکل جنرل، جی، ان کو کیانی صاحب نے بحال کیا تھا وہاں، اور پھر ان کا مقدمہ لے گئے تھے فوج میں. بالکل ایسا تھا. اور بحالی کہا گیا تھا یہ بحالی صرف مقدمے کے لیے ہے. ٹھیک. اب بڑی دلچسپ بات ایک سابق جنرل نے یہ کہی کہ بھئی ان کو بحال کیا جائے گا تو کہ آرمی چیف بنایا جائے گا بحال کر کے. ٹھیک بات ہے. لیکن بہرحال یہ ممکن ہے کہ ان کو فوجی عدالت میں لے جایا جائے. ٹھیک. ایک تو یہ صورت ہے. اب کوئی اس کو لے کے جائے، فوج اس میں کچھ کرے یا نہ کرے، یہ جو ہمارے ہیں نا اس وقت آرمی چیف، ان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی. کیونکہ ایک جیسے اب طرح طرح کے SMS چل رہے ہیں، فوج کے جو جوان ہیں اور افسرز ہیں ان کے جذبات کو اکسانا اور ان کو طرح طرح کے پیغامات دینا، یہ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی نا. تو آرمی چیف کے لیے مشکل ہوگی کہ اپنے یہ پریڈیسیسر جو ہیں ان کا کیا کریں. اب بلکہ ان کے تو کیانی صاحب سے اوپر کے ہیں وہ. بالکل. بہرحال اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جی بڑی اہم بات ہے، اور وہ ان کا ڈیفنس بھی ہو سکتا ہے ایک لحاظ سے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو اب یہ بھی یہ حماقت کا ارتکاب کیا گیا ہمارے اہل سیاست کی طرف سے. اچھا وہ کیا؟ جو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 6 ہے، جی جی، یہ 1973 کے دستور میں آیا پہلی بار. بالکل. 1956 کے دستور میں، 1962 کے دستور میں ایسی کوئی چک نہیں تھی. دستور شکنی کی کوئی سزا نہیں، کوئی سزا نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو آرٹیکل 6 آیا تو یہ کہتا ہے کہ any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance، اب کہتا ہے اب. اچھا، یعنی جو شخص جو ہے وہ اس کو سبوتاج کرے، سبورٹ کا معطل کرے، تہو بالا کرے، ٹھیک ہے، وہ ہائی ٹریزن کا مرتکب، انتہائی غداری کا مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے، عمر قید کی. ٹھیک. اب یہ ہے ہمارا وہ کلوز ہے جو 1973 میں داخل ہوئی اور مسلسل یہ کلوز اسی طریقے سے رہی ایز ٹو ڈیٹ. یہ ہمارے اب جو 18ویں ترمیم ہے نا، جی جی، اس میں جو 18ویں ترمیم والے عقل مند کر رہے تھے، انہوں نے اس میں ایک لفظ ایڈ کیا، وہ یہ ہے اور ہولڈز ان ابیس. ٹھیک ہے. ہولڈز ان ابیس یعنی معطل رکھنا. ہاں، یعنی اس کو بھی شامل کر دیا اس میں. ٹھیک ہے. ایبروگیشن تھی پہلے، سبورشن تھی، سسپینشن تھی. ٹھیک ہے. ہولڈز ان ابیس نہیں تھی. ٹھیک. اب جنرل ضیاء الحق نے بھی جب کانسٹیٹیوشن کو رکھا تھا ہیلڈ ان ابیس، ٹھیک، معلق رکھ دیا ایک لحاظ سے. اور یہ جو ایمرجنسی پھر انہوں نے 12 اکتوبر کی جو مارکیلا، اس میں بھی یہی کہا گیا. اور یہ جو 3 نومبر ہے، اس میں بھی جو لفظ استعمال کیے گئے وہ یہی تھے کہ ان کو ہیلڈ ان ابیس. اچھا. اب پہلی سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں اور ایک انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ جب آپ کسی چیز کو معلق کر دیں تو وہ بھی سبوتاج کرنے کے مترادف بھی ہے. ٹھیک ہے. سبوتاج کرنا یعنی ایبروگیٹ کرنا، سبورٹ کرنا یا اس کی تنسیق کرنا، دونوں میں اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کہ یہی دیکھو نا، بالکل، آپ کسی چیز کو اس کا عمل روک دیں، اس پر وہ سبورشن اور ایبروگیشن اور کیا ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن کسی نے مشورہ دیا ہمارے اہل سیاست کو کہ ہیلڈ ان ابیس کا لفظ اس میں نہیں آیا، آپ اس میں یہ ڈال دیں. وہ کسی کون تھا؟ پتا نہیں کون ہوں گے. اچھا، کوئی ہوں گے کیونکہ سارے کل جماعتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ اب 18ویں ترمیم میں دستور میں دفعہ 6 جو ہے اس میں ترمیم کر دی گئی. ٹھیک. اب ہیلڈ ان ابیس بھی ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے وکیلوں کا یہ آرگومنٹ ہوگا، اور کئی قانون دان ایسے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور ہمارے اسلم ظفر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی بھی رائے اسی طرح سے کہ، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب جو ہیں اس میں ایک جھول رکھا تھا. اچھا. ہاں، تاکہ ہیلڈ ان ابیس کا ایک لفظ استعمال کر سکے. ایک رائے تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جناب 18ویں ترمیم میں پر کر دی. دوسری رائے یہ ہے کہ اس ہیلڈ ان ابیس اس میں کور ہوتا ہے،
एब्रोगेशन और सबवर्शन में। इसकी जरूरत ही नहीं थी। जब अब इसको डाला गया है तो इसका मतलब ये है कि हेल्ड इन अबेयंस जो हमारी असेंबली है या हमारी पार्लियामेंट है, उसके ख्याल में हेल्ड इन अबेयंस सबवर्शन और एब्रोगेशन से मुख्तलिफ चीज है। ठीक। और ये जो मुख्तलिफ चीज है ये पहले मौजूद नहीं थी। गोया जब ये वारदात हुई है 3 नवंबर की, 3 नवंबर 2007 में, तो उस वक्त हेल्ड इन अबेयंस जुर्म नहीं था। इंटरेस्टिंग। और 18वीं तरमीम ने इसको जुर्म बना दिया। ठीक। तो अब परवेज मुशर्रफ साहब के वकला जो हैं वो इस बात पर जोर दे सकते हैं कि असेंबली ये कह रही है कि हेल्ड इन अबेयंस पहले कवर नहीं था, इसलिए उसका अदाफा किया है। ये बेमैनी नहीं हो सकता, लेकिन परवेज मुशर्रफ पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये वो इर्तकाब जुर्म के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल किया गया, मुअस्सर पे माजी नहीं हो सकता। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। बड़ी दिलचस्प आपने एक दिफा क्रिएट कर दिया है जनरल परवेज मुशर्रफ। मैंने नहीं कर दिया, उनके ये वकीलाना नुक्ते हैं अब इसमें मौजूद है। चलिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अब दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। आप देखते हैं इनका नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदेद। ये हिस्सा है आपके सवालात का और शामी साहब के जवाबात का। और शामी साहब, आज सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो एक है, वो ये है कि 6 तारीख को सऊदी वजीर खारजा आ रहे हैं पाकिस्तान, तो क्या जनरल मुशर्रफ को ले जाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। वैसे सऊदी अरब का कुछ न कुछ अमल दखल तो होगा सारी सूरत हाल में। ठीक। और मेरी सुनगुन तो यही है, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब को ले जाया गया था तो जाहिर है कि एक इस्तेहकाक तो परवेज मुशर्रफ साहब भी कायम कर चुके हैं सऊदी अरब के हुक्मरानों पर। अब उसका कैसे मजारा होता है ये बात देख रही है। अगर ये इस तरीके से कोई मामला होना था तो फिर ये मुकदमा चलाया ही न जाता, यानी देखें ना, ये जो अदालत कायम ही ना होती। वो वक्त सही था एक अपना असर रसूख इस्तेमाल करने का। अब इसमें कुछ ताखीर हुई है, लेकिन बात देखते हैं अब क्या होता है। कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर्स चलें इस सूरत में ना किसी और सूरत में तो होंगे। प्रेशर तो क्या होंगे, बस दोस्ताना रिक्वेस्ट ही है ना। और फिर खास तौर पे ऐसे वक्त में जबकि इन हालात में कि जब उन्होंने कोई बात मानी हुई हो और उस शख्स के बारे में मानी हुई हो जिसके इख्तियार में आज कुंजियां हैं। ठीक है ना फैसले की। जी जी। अच्छा, एक बात मैं अर्ज करूं, ये कैप्टन उमैर मियां जो हैं, ये उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में सट्टा होता रहा परवेज मुशर्रफ साहब का। अच्छा, पेश होंगे कि नहीं होंगे, और 2 और 10 की शर्त लगी हुई थी। ठीक। तो एक तो इस तरह कौम भी इस तरह, ये भी एक मामला है। कुछ लोग इसमें भी डूब रहे हैं और कुछ इससे भी पैसे कमा रहे हैं। और ये अच्छा, ये मौजूद दूसरा है, लेकिन कसवर उस्मान एक नौजवान है, वो बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि एक टेलीविजन चैनल पर एक बड़े मजहबी स्कॉलर ने ये बात कही कि ये जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन के बेटे हैं जी। तो मुझसे पूछते, मैंने उनको बार बार बताया कि भाई ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है, वो उनके बेटे नहीं है। उनके बेटे जस्टिस असलम रियाज हुसैन थे, वो फौत हो चुके हैं, और उनके दामाद हमारे ये इरफान कादर साहब हैं, जस्टिस असलम रियाज हुसैन थे। तो अब उन्होंने कहा कि बिलाखिर तसल्ली कर ली है और शायद वो भी मान गए इस बात को। तो उन्होंने कहा जी आइए मैसेज ये मेरा आप ऐलान करवा दें। मैंने के लिए बात कर देते हैं आप। शाम साहब, मिर्जा कयूम साहब साहिवाल थे हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है सर। शुक्र अल्लाह का। सर ये मैंने 2-4 बातें कहनी है। जल्दी करें बस जल्दी। सर ये जब भी किसी भी हुक्मरान को अदालत में पेश होना पड़ता है तो इस वक्त ये बीमार क्यों हो जाते हैं? और मुशर्रफ आज जो ड्रामा रचाया जा रहा है वो सब ने देख लिया, और ये पाकिस्तान में कानून की कोई चीज की नाम ही नहीं है। और एक बात तो ये है, अगर मुशर्रफ को भगाने वाला पहली बात सुन लें कि बीमार तो कोई वक्त किसी भी वक्त हो सकता है। तो और फिर ये जो असाबी दबाव पड़ता है, एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा होती है, उसमें कुछ भी हो सकता है।
جی تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خواہ یہ بہانہ ہو اور خواہ نہ ہو، انسانی جو اس طرح کے یعنی مزریز ہیں ان پر یہ سفرنگز ہیں ان پر ہم کوئی ناجائز یا جائز تبصرہ کرنا نہیں چاہتے۔ شامی صاحب یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، آیا ہے اکاڑا سے ہیں جی محمد ارسلان صاحب، یہ پوچھ رہے ہیں شامی صاحب جب عدالت بلائے تو پھر دل کی تکلیف ہی کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ انہوں نے آئی جی ایف سی کے واقعے کی طرف، ٹھیک ہے، آئی جی ایف سی جو ہے بالکل ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی جی، لیکن یہ دل جو ہے بیچارہ وہی ہاتھ پاؤں چھوڑ جاتا ہے۔ دل کے بارے میں وہ کیا کہا ہے کسی عدم کا شعر ہے نا کہ وہ آ گئے تو قلب کی تالیف ہو گئی اور رخصت ہوئے تو پھر وہی تکلیف ہو گئی۔ شام صاحب یہ ہے جی پیٹر سڈنی صاحب ہیں، پیٹر سڈنی صاحب ہیں اور آسٹریلیا سے ہیں، اب یہ ہیں شاید پاکستانی یا یہ معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پرویز مشرف جو ہیں پاکستان کے لیے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو سب سے بہتر ثابت ہوئے ہیں، تو پاکستان ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہوا ابھی تک کہ انہوں نے جو 3 نومبر کا اقدام کیا ہے جی وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھا، اس وجہ سے کارروائی ہو رہی ہے۔ شام صاحب یہ ہے جی ایوب طاہر صاحب، ویسے انہوں نے ان کے دور میں کئی بہت اچھے کام ہوئے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ کبھی ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ انٹرنیشنل آؤٹ لک تو ظاہر ہے کچھ ڈفرنٹ ہے، یہ تھوڑی بات ہے کہ ہر کام انہوں نے غلط کیا ہے، بہت سے کام اچھے کیے۔ شام صاحب یہ ایوب طاہر صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ شامی صاحب گزارش یہ ہے کہ عرب دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو $100 ملین دیے گئے جو ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے، کسی عرب ملک نے؟ جی کسی عرب ملک نے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وصولی کا معاملہ بھی اٹھایا جانا چاہیے۔ کسی عرب ملک نے اگر دیے ہیں ان کو اور تو ہم اس کو کیسے وصول کر سکتے ہیں بھائی؟ جو یہاں سے لے کے گئے ہیں آپ ان سے وصول نہیں کر پا رہے، تو جن کو اربوں نے دے دیے ان سے کیسے وصول کریں گے؟ عمر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ فیصلہ آباد سے۔ جی السلام علیکم عمر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب حبیب اکرم صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، جلدی سے آپ فرمائیے۔ سر میں ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب میں، اس میں پنجاب گورنمنٹ نے اور پنجاب کی عدلیہ اور الیکشن کمیشن نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ اچھا جناب، یہ عدلیہ کے اوپر اس طرح کے تبصرے نہیں ہو سکتے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مذاق انتظامیہ بناتی ہے، بس عدلیہ نہیں بناتی۔ جی اپنے یہ شام صاحب عبد الرحمان صاحب ہیں، عبد الرحمان صاحب اور محمد عثمان چوہان صاحب، انہوں نے کہا کہ شامی صاحب آصف علی زرداری صاحب نے 6 سال جیل میں گزارے، تکلیف بھی ہوئی، اور پھر یہ غالباً ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس کے ریفرنس یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سال گزارے انہیں تکلیف بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ عدالتوں میں حاضر ہوتے رہے، لیکن جنرل پرویز مشرف تو ایٹ دا آؤٹ سیٹ ہی حاضر ہی نہیں ہو رہے۔ تو ویسے تو آصف علی زرداری صاحب کی اسی کمال کی وجہ سے تو مجید نظامی صاحب نے انہیں مرد حر کہہ کر پکارا تھا۔ یہ بات تو اپنی جگہ آپ کی پہنچ گئی لوگوں تک، اب اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ ناصر صاحب لاہور سے۔ جی السلام علیکم ناصر صاحب۔ شامی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب میرا یہی اس کے مناسبت سے سوال ہے جو بھی نظامی صاحب نے مرد حر کہا تھا زرداری صاحب کو۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو 6 سال 7 سال جیل میں گزارے ہیں، خدا را یہ بتائیں کہ زرداری صاحب نے کتنے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیے تھے عدالتوں میں پیش ہونے سے بچنے کے لیے کہ مجھے سزا نہ ہو جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان کتنے پیش، اگر مشرف کو تکلیف ہوئی ہے، آپ لاہور میں رہتے ہیں، سروسز ہاسپٹل میں چلے جائیں اور وہاں پہ ریکارڈ نکالیں سیاستدانوں کا کہ کتنے سیاستدان انہی دنوں میں بیمار ہوتے ہیں جب نیب میں ان کی پیشی ہوتی تھی۔ اور زرداری صاحب عجیب و غریب بلاول نے ٹویٹ کیا ہے کہ فوجی جرنیل ڈرپوک ہے، عدالت میں جانے سے پیش ہو گیا۔ بلاول ذرا اپنے باپ سے کہ انہوں نے جی آپ ان کے جوش کی وجہ سے لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے ان کی۔ جی وہ انہوں نے کہا جی ان کو دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شامی صاحب غلام عباس صاحب کہہ رہے ہیں، شامی صاحب کہہ رہے ہیں شامی صاحب بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جواب بھی آ جاتا ہے۔ غلام عباس صاحب شامی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں، شامی صاحب آپ کے خیال میں میڈیا اس وقت جو جنرل پرویز مشرف کی بیماری کے حوالے سے کہہ رہا ہے، کیا وہ متوازن ہے؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، میں تو میڈیا کا جج نہیں ہوں نا۔ جی لیکن ظاہر ہے میڈیا پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو مطلب نہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، اور میڈیا کو ایک چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک بات، مختلف چینلز ہیں، ان کے مختلف اخبارات ہیں،
پھر ان کے پروگرامز ہیں، پھر ان کے کالم ہیں، ہر شخص اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے. جی شاہ صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ نہ صرف آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو بلکہ اس ہفتے کے پروگرامز بھی ختم ہو گئے. تو آئندہ ملاقات ہم اپنے ناظرین سے کریں گے منڈے کو انشاءاللہ. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.